अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तारी पर पार्लियामानी कमेटी बना दी गई है। इस मौके पे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं। कुछ जो अफसरान थे और एहलकार थे असम्बली के, स्टाफ के और CDA के, उनको मुअत्तल भी किया गया है। मिसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ भी आज स्पीकर की जानिब से दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि लीडरशिप से बाला क्या कोई ऐसा मिसाक हो सकता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ारत दाखिला को भी इस वाक़े की मालूमात लेने के लिए ख़त लिख दिया है। क्या मिसाक पार्लियामेंट हो पाएगा, ये एक बुनियादी नुक्ता है। बहरहाल पार्लियामान का माहौल आज कदरे बेहतर रहा। पिछले कई अरसे से हम देखते हैं जिस तरह की लफ्ज़ी जंग जारी रहती है, आज उसकी निस्बत कुछ कंस्ट्रक्टिव डिबेट देखने को मिली है। साथ ही साथ 2/3 अक्सरियत आइनी तरमीम के लिए क्या हुकूमत के पास है। मौलाना फजलुर रहमान इनकार कर रहे हैं, ना इकरार कर रहे हैं, जबकि मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि उनका वज़न जो है मौलाना का वो अपोजिशन के पलड़े में ही है। IMF की जानिब से नई शर्त सामने आई है कि पाकिस्तान किसी किस्म का कोई खुसूसी इकनॉमिक जोन अब नहीं बनाएगा। पार्लियामान में आज जो हुआ उस पर पार्लियामान में जो हुआ इससे पहले गिरफ्तारी, उस पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया है और उन्होंने भी हुकूमत और अपोजिशन को मुख्तलिफ मशवरे दिए हैं। ये सियासी माहौल क्या कुछ मामलात ठंडे होंगे या मज़ीद तूल पकड़ेगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं इस माहौल में वो कैसे हल होंगे, ये बुनियादी नुक्ता है। इसमें हम बात करेंगे। इरशाद साहब, इस आपका कंडक्ट इस सारे मामले में और जो पार्लियामानी कमेटी बनाई गई है अब ये जो फैक्ट फाइंडिंग करेगी, यकीनी तौर पे एक सवाल है कि क्या ये मामलात, इस तरह के मामलात अब रुक जाएंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। इस पर बात करेंगे, आपसे जानेंगे। लेकिन हमें वफाकी वज़ीर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब ने ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, पार्लियामेंट में पुलिस की जानिब से मदाखलत, वहाँ जाके MNAs को गिरफ़्तार करना, पार्लियामानी कमेटी आपने बना दी है। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला को ख़त भी लिख दिया है स्पीकर साहब ने, लेकिन जो IG इस्लामाबाद हैं वो तो कहते हैं कि ये स्पीकर साहब की इजाज़त के बाद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। तो ये तो एक वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है, क्यों है ऐसा? मेहरबानी फैसल साहब। शाह साहब, मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जितनी भी बातें उधर उधर से हो रही हैं, कुछ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी तौर पे बात बताते हैं। स्पीकर साहब जो एक्शन ले रहे हैं, स्पीकर का जो ऑफिस है वो आपको पता है कि उसका बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, उसकी एक सैंक्टिटी है, एक रुतबा है, और जहाँ वो बैठे हैं वहाँ जो बात करते हैं या जो एक्शन उन्होंने प्रपोज किए हैं या लिए हैं, वो मेरा ख्याल है ऐसे ही नहीं है कि जिस तरह IG साहब फरमा रहे हैं कि जी हमने उनकी परमिशन से ये सारा कुछ किया है। मैं तो स्पीकर साहब की बात मानूंगा और यही कहूंगा कि वो जो कर रहे हैं पार्लियामेंट के साथ जो हुआ है, उसके लिए मेरा हाल है वो जो कहते थे हम कर सकता हूँ मैं करूंगा, जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा, और काफी कुछ कर रहे हैं। अगर मुझे FIR भी दर्ज करानी पड़ी तो मैं करूंगा। राना साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम भी और सब भी। ज़ाहिर स्पीकर साहब जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने डिबेट वहाँ जनरेट हुई और फिर उसकी रोशनी में एक कमेटी भी बनाई, साफ लग रहा है कि पुलिस पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुई, वहाँ अरकान असम्बली को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया। एक तो पुलिस का ये मौक़िफ़ अख्तियार करना एक अपनी जगह पे, लेकिन तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और जनाब राना सनाउल्लाह साहब के बयानात से भी ऐसे ही लगता है कि पुलिस दुरुस्त कह रही है कि उन्होंने तो ये कहा कल राना साहब ने कि नहीं जी नहीं, अंदर से गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई, बाहर से गिरफ़्तारियाँ हुई। तो एक तज़ाद तो है। बहरहाल ये वो मैंने पहले कहा ना, शाह साहब के तज़ाद बयानात में है जो हम कहते हैं या हम तकरीरें कर रहे हैं या हम प्रेस को या कहीं भी हम स्टेटमेंट देते हैं, उसको जो इंक्वायरी कमेटी बनी है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है, दूसरी जो चीजें वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी लिखा गया है कि आप भी इसके फैक्ट्स बताएं, तो इससे फिर वो वहाँ पे सारी वो फुटेज है, वहाँ पे जो कैमरे हैं लगे हुए हैं, सारा कवर होता है, तो वहाँ पे वो अवेलेबल है हर चीज। जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसी नतीजे पहुंचेगी तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, क्योंकि टोटल डिफरेंट स्टोरी एक है और दूसरी जो बताई जाती है डिफरेंट है। इसमें कोई शक नहीं, गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरह हुई हैं, बाहर से हुई हैं, अंदर से हुई हैं, ये मेरा सामने आने वाली चीज है कि हक़ाइक़ क्या है, और उसके मुताबिक डेफिनेटली स्पीकर जो है
وہ ایکشن کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ہو گیا اور اسپیکر صاحب نے یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اس طرح چلے جائیں جس طرح بیان کیا جا رہا ہے. اب جائیں اور وہاں پہ ابھی میں سن رہا تھا جو گوہر صاحب کی اسپیچ تھی جی ان کو چابیاں پہلے دے دی گئی کمروں کی. چابیاں کوئی تالے وہاں پہ لگے ہوئے تھے جو چابیاں دے دی تالے لگے ہوئے تھے پھر اندر کس طرح چلے گئے. تو ابھی سن رہے تھے آپ نے بھی شاید ان کی اسپیچ سنی ہے کہ چابیاں ان کو دے دی گئی, لائٹیں بند کر دی گئی اور یہ سارا کچھ. تو یہ سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اور پھر وہ پروڈکشن آرڈر ایشو ہو گئے ہیں, لوگ آ جائیں گے ادھر تو وہ بھی اپنے حقائق بیان کریں گے. جس طرح آج گور صاحب نے بھی اسپیچ میں بتایا کہ مجھے کس طرح گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آ جائیں گی. تو میرا حال ہے چیزیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور بالکل آپ دیکھیں گے اس کا جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ایکشن ہوگا. اچھا, کل خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو اس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ تو جو اس تقریر کا رد عمل ہے جو محمود اجگزئی نے کی یا دوسرے لوگوں نے کی تو پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. آج محمود خان اجگزئی نے کہا کہ جی وہ تقریر ہوئی تھی تو ان کے خلاف ایکشن لیں, پارلیمنٹ میں مداخلت کا تو حق نہیں ملتا آج. لیکن خواجہ صاحب کا بھی معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن دینا آپ کی طرف سے یا دوسری طرف سے یہ کوئی مناسب ہوتا ہے جبکہ توہین تو پارلیمنٹ کی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کے پرائمسز کو جو ہے اس انداز میں توہین آمیز انداز میں جو ہے تحقیر کا اور نشانہ بنایا گیا ہے. میں نے ارشاد صاحب کہا کہ وہ حقائق سامنے آئیں گے اور پارلیمنٹ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے اور وہاں سے گرفتاریاں کرے. یہ تو ایک بالکل اس میں دوسری رائے نہیں. لیکن جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں یا ہمارے دوسرے اراکین, کل میں نے بھی اسپیچ کی تھی کہ یہ چیز آج سے شروع نہیں ہوئی. دیکھیں بہت ساری چیزیں جس طرح وہاں اتنے زور شور سے تقریریں ہوئی, بہت اونچی آواز میں تقریریں ہوئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے, اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہی لوگ سارے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں یا ان کے کچھ سینئر لوگ ہیں وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے. یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. 2014 میں میرا بڑا اس پہ ایک کانسٹنٹلی یہ رہا ہے, میں اس پہ رہا ہوں کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں جو کچھ ہوا وہ سول نافرمانی تھی. یہ نہیں کہ سول نافرمانی کی طرح کی کوئی چیز ہے, سول نافرمانی تھی. جو آپ نے تحریکیں دیکھی ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی, اس میں کہتے کیا تھے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہ دیں. تو یہاں عمران خان تو سیدھا سیدھا کہتا تھا بجلی کے بل جلا دیں اور ٹیکسز نہ دیں. پھر وہ کہتا تھا کہ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. پھر پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا, پرائم منسٹر پہ کر دیا, پرائم منسٹر ہاؤس پہ, پھر سپریم کورٹ پہ کر دیا, پارلیمنٹ پہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج سے نہیں چلی ہوئی. نہیں رانا صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی اور انہوں نے استعفے دیے تھے تو وہ استعفے واپس آپ نے کیے تھے. ان کے خلاف کوئی کارروائی اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے نہیں کی, آپ نے نہیں کی, تو پھر ذمہ دار ان کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. نہیں, ذمہ دار تو کام تو وہ کرتے ہیں, لیکن جو اس کو نہیں ایکشن لیا گیا یا کارروائی نہیں کی گئی وہ میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی غلطی تھی. لینا چاہیے تھا, نہیں لیا تو غلط ہوا. اور وہ کہتا ہے نا نپ دا ایول ان دا بڈ, کہ شروع سے ہی آپ برائی کو دبائیں. اور اگر آپ نہیں کرتے, اس وقت انہوں نے نہیں کیا حکومت جو اس وقت تھی ہماری حکومت تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بلنڈر وہی تھا. اس وقت ہی یہ چاہیے تھا کہ نہیں, یہاں ایک ریڈ لائن ہے, یہ کراس نہیں ہوتا. رانا صاحب وہ ڈیبیٹ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. آئینی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ استعفے جو آپ نے قبول نہیں کیے تھے ان کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی, وہ ٹیکنیکلی ہو گئے تھے. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آنے والی ہے, کوئی جوڈیشل پیکیج آنے والا ہے. کیا اس کے لیے 224 کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ اور مولانا صاحب آپ کی جو باتیں ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں, کوئی کلوز زون بن چکا ہے مولانا کے ساتھ یا ابھی تک وہ نہیں مانے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترمیم تبھی آئے گی جب نمبر پورے ہوں گے. فیصل صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے ہی مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں اور نمبر ہمارے پورے نہیں ہیں. تو یہ تو بڑا اوبیس ہے کہ نمبر پورے ہیں تو ترمیم آ رہی ہے.
لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب ان کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ترمیم یا قانون کی نہیں سپورٹ کریں گے جو آئین سے متصادم ہو۔ آج بھی جو چل رہا ہے کہ جی محمد علی درانی صاحب گئے اور انہوں نے یہ بات کر دی، تو یہ بات آپ ذرا دیکھیں نا، کوئی آئین جو آئین سے متصادم ہو، اور وہ آئین سے متصادم تو نہیں نا کہ اگر 2/3 میجورٹی ہے اور وہ کوئی ترمیم لا رہی ہے تو اس میں وہ وائلیشن کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تو نہیں ہے۔ نہیں رانا صاحب، ابھی جو سٹیٹمنٹ مولانا کی آئی ہے، ابھی سٹیٹمنٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپوزیشن میں ہی رہوں گا، یہ بات انہوں نے کہی کہ کسی غیر آئینی میں تعاون نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ جی اس وقت حکومت کا ساتھ دینا عوام میں اپنے آپ کو گندہ کرنا ہے۔ ارشاد صاحب، میں نے بھی یہ ساری سنی ہیں باتیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا میں قانون کی طرفداری نہیں کروں گا جو ملک کے اور آئین کے خلاف ہو، یہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا، میں اپوزیشن کا حصہ رہوں گا، بالکل اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے کسی قانون کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں، ان میں کوئی قدغن تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ صاف رانا صاحب ذرا آپ مہربانی کریں، صاف بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ نہیں رانا صاحب، خیال نہیں، جو روابط ہوئے اچھا گزارش یہ ہے، میرا خیال آگے چلیں، رانا صاحب نے بات کر دی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ان کی طرف آئیں گے، ووٹ ان کو کریں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں رانا صاحب؟ نہیں، میرا دیکھیں، مولانا صاحب اگر ووٹ نہیں کرتے تو پھر ترمیم آنی نہیں ہے۔ آپ شاہ صاحب، آپ اتنے، میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں، اور فیصل صاحب بھی بڑے سمارٹ آدمی ہیں، ترمیم آنی ہے 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی، 2/3 میجورٹی کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ نے کی ہوگی اور سارا آپ کو پتا ہوگا۔ اگر ترمیم آ رہی ہے تو اٹ مینز کہ ہمارے نمبر پورے ہیں۔ چلو اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے ایاز صادق صاحب نے، کیا یہ لیڈرشپ سے بالا ہوگا؟ یعنی شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان سے بالا ارکان پارلیمنٹ جو ہے ایک چارٹر کر لیں گے اور اپنی مرضی کریں گے ایوان کے اندر؟ نہیں، مرضی والی نہیں ہے، وہ اسپیکر صاحب کی وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، انہوں نے جو بات کی ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو کوڈ ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، یا ادھر گئے بگئے میٹنگز ہماری ہوتی ہیں، مختلف پارٹیز کے جو لیڈران ہوتے ہیں، پارلیمانی لیڈر یا ان کے سرکردہ لوگ، وہاں بیٹھ کے کوئی اس قسم کے واقعات ہوں تو پھر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ آئندہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، جیسے پروسیڈنگ جو ہیں وہ ڈسرپشن آئے یا وہاں پہ گالی گلوچ ہو یا پہ ہنگامے ہو۔ تو میرا جو اس کے متعلق ویو ہے وہ یہی ہے کہ اسپیکر کی یہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، جو رولز ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پارلیمنٹری کوئی ایتھکس ہیں، اس کے مطابق چلائیں۔ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہو، وہاں پہ کوئی جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو، وہاں پہ اکنامک ریفارمز کی بات ہو، وہاں ملک کی بہتری کی بات ہو، وہاں عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات ہو۔ بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے جانا بھی ہے، کنٹریبیوٹ کرے۔ لاسٹ کوسچن آپ سے یہی ہے کہ بس ہم جیل توڑ دیں گے، ہم وہاں سے نکال لیں گے، وہاں سے ان کا تو فوکس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح آگے جانا ہے۔ رانا صاحب ریئل ایشو جو ہے، رانا صاحب ریئل ایشو کیبنٹ ہوتی ہے، وہ بتائیں نا جی، ہم جو اکنامک ریفارم لا رہے ہیں اس میں یہی سوال ہے، بہتری لا سکتے ہیں کیا اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ رانا صاحب یہی سوال ہے، ریفارمز ہم لانا چاہتے ہیں، لا بنانا چاہتے ہیں، اس میں کیا کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ رانا صاحب یہی سوال ہے کہ آپ نے جانا بھی ہے، آج ایک انگریزی روزنامے نے لکھا ہے کہ آئی ایم ایف نے نئی شرط عائد کر دی ہے کہ جو خصوصی اکنامک زون ہیں پاکستان میں وہ اب نہیں بنائے جائیں گے، وفاق بھی نہیں بنائے گا، صوبوں کے تحت بھی نہیں بنیں گے۔ اب یہ شرائط جو ہیں، کیا جو پاک چین تعلقات ہیں اس میں ایک رخنہ ڈالنے کی علیحدہ سے کوشش ہے، اور اس سلسلے میں اب حکومت کر کیا رہی ہے؟ کیونکہ اسپیشل اکنامک زون تو آپ نے بنانے تھے سی پیک کے تحت۔
बनाने हैं? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो SEZ हैं वो उन्होंने कहा है कि आप नए मत दें। वो समझते हैं इससे आपके जो रेवेन्यू है उस पर कमी आती है। उनका एक अपना अप्रोच ही डिफरेंट है IMF की। लेकिन जो आपने बात की कि ये चाइनीज या उनकी जो CPEC है उस पर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि जो ऑन गोइंग है या जो बने हैं या बनाने जा रहे हैं, जो मेरे पास भी हैं, मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के तहत है, हमारे पास PHDC है, हमारे पास EPZA है, तो वो ये बना रहे हैं। वो काफी सारे हमने बनाए हैं जो फुली डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में स्टील मिल के अंदर हमने 2 फुली बनाए हुए हैं। बिन कासम पोर्ट पे बना हुआ है। तो उनको चाइनीज के लिए तो जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री की बात करते हैं, उनके लिए काफी है। हमारे पंजाब में है, शेखुपुरा में है, रचना इकोनॉमिक जोन है, बिल्कुल वो उन पे उनको कोई इतराज नहीं है। या जो शुरू किए हुए हैं और मुकम्मल नहीं हुए उन पर भी कोई इतराज नहीं है। वो काफी सारे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास। वही इंडस्ट्री लग जाए तो मेरा अगले 10 साल में पूरे नहीं होते। लेकिन मजीद अभी तो ये कंडीशन है, लेकिन मजीद अगर हुआ तो फिर कल को रिव्यू हो सकता है। ठीक है राना साहब, आपने जाना भी है, बस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड पे आने वाले दिनों में खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ करेंगे, जानेंगे कि कर क्या रहे हैं और मजीद करना क्या है। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर। इरशाद साहब, राना साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पार्लिमानी कमेटी बन गई, वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया गया, अफसरान और नहीं, इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो भी कहते रहे हैं कि हम अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन अब अगर हम ला रहे हैं आईनी तरमीम तो इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारा साथ दे रहे हैं। साड़ी गल होगी है, अपोजिशन में रहते हुए हमारा साथ देंगे, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना। खुलासा ये साड़ी गल होगी है। और दूसरा ये है कि PTI के कुछ अरकान भी उनके बकौल उनको वोट कर सकते हैं PTI में रहते हुए, ये उन्होंने बात की है। और मैंने इसीलिए कहा था कि यही मतलब है आपका, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट बात तो वो ये कह के गए हैं। नहीं, वो बात अब देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब जो बात हुकूमत से कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित होती है, या जो उनकी तर्जमानी मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित होती है, या असद कैसर साहब को जो उनसे तवक्कुआत हैं, या PTI को जो तवक्कुआत हैं वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, या जो मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब की हुई हैं, इसहाक डार साहब की हुई हैं और लोगों की हुई हैं, वो मुलाकातें रंग लाती हैं। अब ये देख लेंगे। इरशाद साहब, ये बताएं मुझे जी, मौलाना की जमात एक मजहबी जमात है, मुशर्रफ साहब ने LFO लेना हो, 18वीं तरमीम करवानी हो, PDM ने हुकूमत बनानी हो, PTI की हुकूमत गिरानी हो, अभी ये आईनी तरमीम करनी हो, कोई दौर ऐसा रहा है कि जिसमें मौलाना की इम्पोर्टेंस ना हुई और उनकी जितनी भी सीटें, खा वो 5 हैं 7 हैं। देखिए, इशू सीटों का नहीं है। नहीं, ये मेरा मरकज़ निगाह हर दौर में मौलाना क्यों होते हैं? देखें, अगर आपकी स्ट्रीट पावर आपके पास है, आपकी इम्पोर्टेंस अगर वहाँ है, तो फिर सीटें मैटर नहीं करती। आपकी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो मैटर करती है सियासत में। एक दौर में जमात इस्लामी को ये हैसियत हासिल थी, अहमियत हासिल थी कि उसके पास सीटें 5, 4, 6 से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो हर हुकूमत उनकी मोहताज होती थी। नवाब नसरुल्लाह खान साहब के पास तो एक ही सीट होती थी और उनके पास तो स्ट्रीट पावर भी नहीं थी। नहीं, मौलाना की खुसूसियत क्या है कि स्ट्रीट पावर बरकरार है? मौलाना की खुसूसियत ये देखें, वो एक मसलक मजहबी या मसलकी उनकी क़ुव्वत है। वो तो इस वजह से पीछे नहीं आ सकती कि मैं और आप ये कह दें कि मौलाना ने जी यहाँ बेउसूली की है, यहाँ अपनी बात पर कायम रहे, क्योंकि उनके साथ मौलाना का ताल्लुक़ जो है वो और नौइयत का है, वो सियासी ताल्लुक़ नहीं है, वो एक मजहबी और मसलकी ताल्लुक़, एक रहबर वाला ताल्लुक़ है, एक रहबर का ताल्लुक़ है। वो ये समझते हैं कि जी मौलाना उनके तवक्कुआत पर उनके जज्बात की तर्जमानी करते हैं और उन्होंने अपने धड़े को सियासत में एक मजबूत हैसियत में ज़िंदा रखा है, तो इसकी वजह से वो उनके साथ हैं।
دیکھیں نا، جس طرح کی تڑی جنرل باجوہ صاحب کے دور میں اور عمران خان کے دور میں مولانا نے لگائی تھی نیب کو، انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ نوٹس آیا تھا نیب کا، بلا کے دکھاؤ، انہوں نے کہا بلا کے دکھاؤ، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جلوس کہاں لے کر جائیں گے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل ایگزیکٹلی۔ وہ اس کے بعد آج تک کوئی بولا تو نہیں ہے نا، لیکن یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو پی ٹی آئی بھگت رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا چلو وہ اعلان ہی کافی ہو گیا ان کے لیے، انہوں نے کہا وہ آتے ہیں ذرا، وہ ایسا ہو گیا ہے کہ پھر کہیں جانے کی قابل نہیں۔ بات یہ ہے کہ بھئی وہ ان کی وہی اسٹریٹ پاور ہے نا۔ بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب، دیکھیں ایک کانفیڈنس رانا تنویر صاحب کا ہے، ایک کانفیڈنس محمد علی درانی صاحب کا ہے، اور انہوں نے جس کانفیڈنس سے بات کی ہے کہ مولانا تو ہیں ہی اپوزیشن کے ساتھ کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کسی سوال کی نہیں۔ اگر 1973 کے آئین کے تناظر میں مولانا جو ہے کوئی بات کرتے ہیں اور اصولی بنیاد پر وہ تعاون کرتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، اصولی بنیاد پہ ان کا تعاون اپوزیشن کے ساتھ بھی جائز ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ بھی جائز ہے۔ 73 کے آئین کے تناظر میں ان کے پاس شخصی اور بطور اگر دیکھیں، اگر کے پی کے کی گورنرشپ مل جائے، وہ بھی 73 کے آئین کے تناظر میں مفت ہاتھ آئے تو کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے؟ اگر گورنرشپ مل جائے، ایک دو وزارتیں مل جائیں، بلوچستان میں کچھ ہو جائے، تو اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیاست تو وہ ظاہر بات ہے، وہ اقتدار کے لیے کرتے ہیں نا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کی جو سیٹ ہے، چیئرمینی ہے، وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہے، اور مولانا سے بہتر کوئی چیئرمین کبھی کسی حکومت کو میسر ہی نہیں۔ یہ آخری چیئرمین کون تھا پی ٹی آئی دور میں کشمیر کمیٹی کا؟ علی امین صاحب تھے؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، علی امین ہی تھے غالباً، وزیر تو تھے ہاں، لیکن یہ ہے کہ کسی کو دیکھیں نا، یہ ہے کہ مولانا کشمیر کمیٹی جائیں گی وہاں مولانا، جہاں کشمیر کمیٹی کا ذکر آئے گا مولانا فضل الرحمان کا ذکر آئے گا۔ شاد صاحب کیوں بھول گئے ہمارے یہ پارلیمنٹیرینز، یہ ہمارے ایم این ایز، حکومت کے ہوں اپوزیشن کے ہوں، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرنا؟ یہ افسوسناک بات ہے۔ اصل میں ہم بحیثیت قوم آپ دیکھیں نا کہ ہماری ترجیحات اب کیا رہ گئی ہیں۔ ایک تو ہمیں ہر وقت بھوک ستاتی رہتی ہے، پیسہ، اکانومی، یہ وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ میں تو نہیں کہتا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا ہمارا ماحول ہے نا، ہم اقبال سے اور قائد اعظم سے اتنی دور جا چکے ہیں، اور نوجوان نسل کو بھی اتنا، کیونکہ جب قائد اعظم کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو ہماری ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ ہے، یہ ایک احساس جرم کا شکار ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ قائد اعظم نے پاکستان جو بنایا تھا، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میرا ملک میں جو بنانے جا رہا ہوں یہ ان جاگیرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہوگا، اگر غریب عوام کی تقدیر نہیں بدلتی، اگر ان پر جو ایک سماجی ناانصافی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا، اور اگر عوام کو کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، تو مجھے اس پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ قائد اعظم ایک بااصول جمہوری سیاستدان تھے، قانون کے اتنے پابند تھے کہ ان پر ساری زندگی، جب وہ کانگریس میں تھے، جب وہ مسلم لیگ میں رہے، جب انہوں نے ایون ایجیٹیشن کیا ہے، 46 میں ایجیٹیشن بھی لیگ نے کیا نا، ان پر کوئی کیس نہیں بنا، کیونکہ انہوں نے نہ خود قانون کی خلاف ورزی کی، نہ اپنے کسی کارکن کو کرنے دی۔ عدم تشدد کے بہت بڑے دائی تھے، یعنی دائی تو وہ اہنسا کے تھے، گاندھی صاحب
لیکن عمل انہوں نے ہمیشہ کیا. ایگزیکٹلی. اچھا اس کے برعکس ہوا کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب تک مار دھاڑ نہ ہو کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں سمجھی جاتی. ہمارے یہاں کرائٹیریا لیڈر کا جیل میں جانا ہمارے یہاں ایک انگریڈینٹ ہے لیڈر بننے کے لیے. مطلب جیل میں جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. جیل میں بڑے بڑے لیڈر ہمارے گئے ہیں, جانا چاہیے. لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ اگر آپ انسانی حقوق کی بات کریں گے, شہری حقوق کی بات کریں گے, آپ جو پابندیاں ہیں غیر آئینی غیر قانونی ان کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا. یہ کوئی ایسی شرمندگی والی بات نہیں ہے. ایک ہے اصول کی خاطر جیل جانا, اصول کی خاطر کسی غیر آئینی غیر قانونی حکم کی خلاف ورزی کرنا. ایک ہے کہ لا آف دی لینڈ کو ایک ماننا ہی نہیں, شوق کے طور پر شوقیہ توڑنا. میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی نہیں بات کر رہا ہوں. جو لوگ جیلوں میں کرپشن بچانے کے لیے نہیں یا کسی جرم کی بنیاد پر نہیں, جو لوگ اب جمہوریت کے لیے جمہوری جدوجہد میں جیلوں میں جاتے ہیں, سختیاں برداشت کرتے ہیں, وہ قابل تحسین ہیں. صحیح. اور وہ ہمارا فخر ہیں قوم کا. لیکن عادتاً قانون شکنی کرنا یہ جو کلچر ہے اس نے تباہ کر دیا اس معاشرے کو. قائد اعظم تو اس کے حق میں نہیں تھے, ایک بات. دوسری جو قائد اعظم کا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تو پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہ جاگیرداروں کا ایک اماج گاہ ہو, یہ چراہ گاہ ہو طاقتور لوگوں کی جو نہ آئین کو مانتے ہوں نہ قانون کو مانتے. میرا ایک سوال ہے, میرا سوال یہ ہے, پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان باقی قوموں سے الگ ہیں اور ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جہاں پہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں ہم ان کی پریکٹس کر سکیں. دو قومی نظریے پہ پاکستان بنا. پاکستان کا جو آئین ہے اس کو ہم اسلامی جمہوریت کہتے ہیں. اسلام بھی آ گیا, جمہوریت بھی آ گئی. بٹ مائی کویسچن از کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں موسٹ آف دیم وہ کہتے ہیں جی جو ریلیجن ہے وہ لوگوں کا پرائیویٹ معاملہ ہے. نہیں, زیادہ نہیں کہتی. نہ مسلم لیگ یہ بات کرتی ہے, نہ تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے, نہ جماعت اسلامی یہ بات کرتی ہے. میرا سوال یہ ہے, ہم اسلامی تعلیمات کی پریکٹس میں, جمہوری اقدار کو آگے لے کر جانے میں اور اپنا جو آئین ہے اس پر عمل درآمد میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ کیا یہ وہ ایک قائد اعظم کے عباسی صاحب ہم چھوڑیں 1973 کے اسلامی جمہوری وفاقی آئین کو چھوڑیں, جو 1935 کا ایکٹ تھا, جو آزادیاں ہمیں وہ دیتا تھا ہمیں تو اس سے بھی محروم کر دیا گیا, ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. وہ جو 1935 کا انگریزوں کا ایکٹ تھا اس کے تحت جو آزادیاں ہمیں ملی تھیں قیام پاکستان سے پہلے اس متحدہ ہندوستان کے لوگوں کو, ہمیں تو ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. یہ چادر چار دیواری کا جو تقدس ہمارے ہاں پامال ہوتا ہے اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا تھا اس وقت؟ ہم روتے ہیں انگریز کے جابرانہ نظام کو. وہ انگریز کے دور میں تو اتنی ہمیں خوف نہیں ہوتا تھا ہمارے لوگوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو, سیاسی ورکروں کو, اس وقت کے صحافیوں کو. اس وقت پریس بھی ضبط ہوتے تھے, اس وقت گرفتاریاں بھی ہوتی تھی, جیلیں بھی ہوتی تھیں, لیکن عزت کا خطرہ تو کسی سیاستدان کو, مولانا ظفر علی خان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ میری عزت پامال ہوگی. یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ہم نے تو وہ 1935 کے ایکٹ کی جو ہے اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی ہیں. 1973 کا آئین تو ہمیں ایک آزاد خود مختار قوم کے طور پر, آزاد خود مختار ملک کے شہری کے طور پر کچھ حقوق دیتا ہے. وہ حقوق یہ ہیں کہ آپ کو اپنے دل کی بات کہنے کی آزادی ہوگی, آپ کو یہ تحفظ حاصل ہوگا جو بھی مہذب معاشرے کے قوانین کے تحت آپ کو آزادیاں حاصل ہیں, تحریر کی, تقریر کی, اجتماع کی, وہ حاصل ہوں گی. وہ تو ہم جہاں دلوں میں نفرت بھری ہو, بغض بھرے ہوں, وہ باتیں ایٹ لیسٹ اس کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا, دل کی بات کہنے کی بھی. نہیں, وہ تو حد کی بات ہے نا. حد سے میں حد کی تو بات ہی کر رہا ہوں کہ حد کے اندر بھی ہم کر سکتے ہیں باتیں. ہاں, یہ ایگزیکٹلی یہ بات تو یہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ملک احمد خان بچر صاحب نے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب ہم تو 3 دن پہلے تک سمجھے تھے کہ حالات کچھ نارمل ہو رہے ہیں, کوئی بات چیت کا موسم آ چکا ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے سنجانی میں جو خطاب کیا اور اس کے بعد یکلخت یہ منظرنامہ ہی بدل گیا. اتنی انتہائی لائن لینے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کیا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ بیک ڈور پہ کچھ چینل ایکٹیو ہے وہ نہیں تھا, یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ پہلے تو تھینک یو, آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. میں ارشاد بھائی سے بھی اسلام عرض کروں گا. تو سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ہمیں اجازت دی. اچھا, انہوں نے ہمیں اجازت دے کہ انہوں نے کہا جی آپ جلسہ کریں. ہمارے پاس اسلام آباد کی انتظامیہ کی اجازت آ گئی. اس کے بعد جناب اس دن جس دن جلسہ تھا اس دن پورا اسلام آباد پیک, پورا پشاور روڈ پیک انہوں نے کر دیا, کنٹینر لگا دیے اور باقاعدہ پولیس پکڑنے لگ گئی. آج بھی ہمارے 9 بندے ادھر ایک تھانے میں سنجانی میں ان کے خلاف آج FIR ہو رہی تھی. وہ 9 بندے انہوں نے 7 کی شام کو پکڑے. اچھا, پہلی بات. دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ نے اجازت دی, چلو آپ نے ایک کام کر ہی لیا ہے, تو کم از کم آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے تھا کہ جلسے کو ہونے دیتے. اب میں حیران ہوتا ہوں ان کی پریس کانفرنسز سن کے, ان کے لیڈر جتنے بھی ان کی باتیں سن کے کہ ان کے جلسے میں بندہ کو نہیں آیا, یہ نہیں ہوا. وہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی مقبولیت کو ڈٹرمن کرنا اس کے جلسے ہوتے ہیں. اگر کوئی نہیں آیا تو آپ نے یہ اتنی انارکی کیوں پھیلائی؟ اس کے بعد انہوں نے پہلے روٹ دیا علی امین گنڈا پور کو, اس کا ٹیکس لے کا وہ انہوں نے بند کر دیا. 9:30 بجے علی امین گنڈا پور ادھر پہنچا. آپ کو بھی پتہ ہے جن حالات میں وہ پہنچا ادھر. اچھا, اس کے بعد ڈیفینیٹلی 2 دن کی ریٹیلیشن تھی, اس پہ ایک عمل کا رد عمل آنا تھا. اب دیکھیں جی, اس سے بڑی بڑی باتیں جلسوں میں ہو چکی ہیں. گجرانوالا میں ڈائریکٹ میاں صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف اور DGI کو آپ کو یاد ہوگا مخاطب کیا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزوں کو, معاملات کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. جو جی ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں, جو 9 سپٹمبر کی رات کو پارلیمنٹ میں ہوا ہے, یہ تو ادارہ کچھ چلو لولا لنگڑا یہی بچا ہوا تھا کہ جب بندہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں جاتا تھا تو کم از کم بندے یہ سمجھتے تھے کہ میں اب محفوظ ہو گیا ہوں. تو یہ گورنمنٹ کیوں نہیں ان کو نہیں ملک صاحب اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن بنیاد جو بنی ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسپیچ بنی ہے نا, جو ان کا کنٹینٹ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں بطور چیف ایگزیکٹو آف پروونس ان کو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے باتیں ٹھیک کی ہیں؟ دیکھیں ریٹیلیشن تھی, اس میں یہ بات ان کو, دیکھیں ہماری جماعت کے ساتھ 1 سال میں کیا ہو رہا ہے بھائی جان, جس طریقے سے ہمیں روندا جا رہا ہے, رگڑا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہمارے یعنی بے بنیاد مقدمات میں یہ کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا رد عمل ایسے ہی آنا ہے. آپ کیوں نہیں ہماری بات کو سمجھاؤ؟ نہیں, لیکن اس کا نقصان تو یہ ہوا ہے نا ملک صاحب, کو آپ کو ایک موقع ملا تھا, اس کو آپ اگر آرام سے سکون سے گزار لیتے تو ایک اور جلسہ آپ کو مل جاتا ہے. ایک اور جلسہ آپ کو جو موقع مل رہا تھا رابطہ عوام کا, لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا, اس کا راستہ آپ نے ایک جذباتی تقریر کے بعد بند کر لیا. ڈیفینیٹلی میں یہ آپ سے اتفاق کروں گا. اب ہماری جدوجہد بڑھ گئی ہے اس میں, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, اگر انصاف کے تقاضے دیکھیں تو 1 سال 1.5 سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ارشاد بھائی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ابھی تک ہمارے MPs گھروں میں نہیں گئے, اور پرچے اور پتہ نہیں کیا کیا, یعنی یہ ایک تاریخ کی مثال ہے. ہمیں سر ووٹ کس لیے ملا ہے؟ ہمیں ووٹ صرف جو 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا ہے, صرف ایک ایجنڈے کے پہ ملا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ خان کو واپس لے کے آؤ گے, خان باہر آئے گا. اب دیکھیں خان نے باہر ایسے تو آنا نہیں ہے. اب ہمارے سے بات یہ ہے جی کہ اب بے بنیاد مقدمات جب ڈالے جائیں گے, 12 مقدمے عمران خان پہ پھر ڈالے گئے 9 مئی والے, جن میں جس دن خان صاحب اندر تھے, خان صاحب کا دوپہر کسی سے رابطے ہی نہیں تھا. خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے جن کے قبضے میں تھے اس دن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے.
اس چیز کو اگر دیکھیں، کیا مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے اس ملک کی اس وقت؟ کیا وہ تو درست ہے، لیکن یہ فرمائیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ آپ کو ملے، پنجاب کی نمائندگی کم تھی، لوگ جو ہیں زیادہ تر KPK سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے آئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں لیڈرشپ متحرک نہیں ہے یا لوگ تھک گئے ہیں؟ سر میں ایک بات آپ کو عرض کروں، پنجاب کی نمائندگی کم نہیں تھی، ہماری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کی وجہ سر میں بتاتا ہوں۔ پنجاب کے جس کونے میں جلسہ تھا نا، یہ آلموسٹ KPK تھا۔ اچھا، لوگ نکلے گھروں سے، لوگوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شاید اس دفعہ کو رعایت ہو۔ جو لوگ گھروں سے نکلے ہیں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ہمارے 7:30 8 بجے تک جو راستے میں روک لیے گئے۔ یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، یہ پنجاب کے نارتھ سے کافی لوگ پہنچے، میاں والی سے پہنچے، اٹک سرگودا، جو باقی لوگ راستے میں روک گئے۔ مجھے 9:30 بجے تک کیسے روک لیے گئے ملک صاحب؟ کیسے روک لیے گئے؟ نہ موٹر وے بند کی گئی، نہ سڑک بند کی گئی، راستہ آپ کو کھلا دیا گیا؟ نہیں، موٹر وے بند تھی، یہی تو میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موٹر وے میاں والی میں انہوں نے موٹر وے بند کی تھی، ہم نے داؤد خیل انٹرچینج پہ کنٹینر ہٹائے تھے، اور پھر لوگ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے۔ موٹر وے تو سر انہوں نے بند کی ہوئی تھی، موٹر وے کا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بند کرنے کی۔ جب 9:30 بجے پہنچ رہا ہے علی امین خان گنڈا پور ہمارا چیف منسٹر، تو اٹس مین کہ انہوں نے اس کا روٹ چینج کیا اور پھر اس کو بھی بند کیے رکھا۔ وہ تو دیکھیں، یہ سارا دیکھیں، میری بات سنیں، اپنے حالات کے مطابق تو علی امین خان کی بات کو میں کچھ زیادہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کچھ زیادہ بات کر دی ہے، ریٹیلیشن تھی وہ ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ایک بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتنی بات کرتا ہے تو پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں حملہ ہوا، اسپیکر صاحب نے 4 بندے آپ نے سرجنٹ آف آرمز کو معطل کر دیا۔ اب ارشاد صاحب آپ ماشاءاللہ پرانے، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں کہ سرجنٹ آف آرمز کی کیا حیثیت ہے اس کی، وہ تو کسی DSP کو نہیں روک سکتا۔ اور یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں، دیکھیں کیوں نہیں دونوں واقعات پہ بنا دیتے جوڈیشل کمیشن، 9 ستمبر والے بھی بنا دیں اور 9 مئی والے بھی بنا دیں، تو اس حکومت کی کوئی انٹینشن کا تو پتہ چلے۔ سر 5-4 دنوں سے جو انہوں نے معطل کی ہیں اس سے تو کچھ نہیں بننا ہے ارشاد صاحب۔ نہیں، اب وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی ہے 16 رکنی، جس میں آپ کے لوگ بھی ہوں گے اور وہ سارا کچھ فیکٹ فائنڈنگ کرے گی، وہ تو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ فرمائیں کہ اب لاہور کا جلسہ آپ کر پائیں گے؟ کیونکہ لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے NOC ملے گا، اور NOC نہ ملا تو پھر بھی آپ جلسہ کریں گے؟ سر ہمارا خیال یہ ہے کہ NOC کی اہمیت کا پتہ ارشاد صاحب ہمیں چل گیا 8 سپٹمبر کو۔ بات یہ ہے کہ جو NOC انہوں نے دیا، انہوں نے اپنے NOC کی کتنی پاسداری کی، سب سے پہلی بات تو سر یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی NOC کے چکر میں ہم پڑے رہے، انہوں نے تو ہمیں اگلے 2 سال NOC نہیں دینا لاہور کے لیے کم از کم۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ اپنا خیال ہے، ہماری پارٹیز میں ایک تھنکنگ چل رہی ہے کہ ہم یہ جلسہ کریں۔ کون سی تاریخ کو؟ تاریخ 22 سپٹمبر سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ بڑھے گا، پکڑیں گے ہمارے، پھر گھر توڑیں گے، ہمارے ورکر کو پکڑیں گے، تو یہ پریکٹس تو ہمارے اوپر پہلے بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو کوئی یہ نہیں کہ ہم کو سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے اتنے مقدمات ہیں، ہماری ساری لیڈرشپ اندر ہے۔ تو میرا خیال ہے موبلائزیشن کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے اور خان کی رہائی کے لیے یہ ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی سر۔ اچھا یہ بتائیں بچر صاحب، آپ جلسہ بھی کر رہے ہیں، آپ کا مطمع نظر ایک ہی ہے کہ آپ کا لیڈر، آپ کی پارٹی کا بانی باہر آ جائے، آپ کی ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے، 2 وقت کی روزی روٹی ہے۔ یہ عوامی مسائل PTI کی یہ بیانیے میں کیوں نہیں ہیں، آپ کی میڈیا ٹاکس میں کیوں نہیں ہیں، آپ کی تقریروں میں کیوں نہیں ہیں؟ سر عرض یہ ہے، میں نے آج بھی پریس کانفرنس کی، اگر آپ اس میں دیکھیں تو میں نے تو صاف واضح کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈیزاسٹر کر چکی ہے، اس گورنمنٹ کو چلے جانا چاہیے۔ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے پس چکے ہیں۔ یہ انہوں نے بجٹ پیش کیے، بجٹ میں انہوں نے کیا یہ کہ پہلی دفعہ سیلری والوں پہ انہوں نے ٹیکسز لگا دے، ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے سر
کہ ہم جس قسم کا بھی احتجاج کرنے آ جاتے ہیں، صرف پولیس بھی نہیں، جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہمارا احتجاج عوام کے لیے بھی نہیں ہونے دیتے اور اپنے لیڈر کے لیے بھی نہیں ہونے دیتے. ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، آنے والے دنوں میں آپ بھی زحمت دیں گے، جانیں گے اب لاہور میں جلسہ ہو پاتا ہے نہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.